दूसरा सैमुएल 8वां बाब। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को मारा और उनको मगलूब किया, और दाऊद ने दारुल हुकूमत के एनान फिलिस्तियों के हाथ से छीन ली। और उसने मुआब को मारा और उनको जमीन पर लेटाकर रस्सी से नापा। सो उसने कत्ल करने के लिए 2 रस्सियों से नापा, और जीता छोड़ने के लिए एक पूरी रस्सी से। यूं मुआबी दाऊद के खादम बनकर हदिये लाने लगे। और दाऊद ने जुआबा के बादशाह रोहोब के बेटे हदू अजर को भी, जब वो अपनी दरियाए फरात पर की सल्तनत पर फिर कब्जा करने को जा रहा था, मार लिया। और दाऊद ने उसके 1700 सवार और 20,000 प्यादे पकड़ लिए, और दाऊद ने रथों के सब घोड़ों की खोंचियां काटी, पर उनमें से 100 रथों के लिए घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी जुआबा के बादशाह हदद अजर की कुमक को आए, तो दाऊद ने अरामियों के 22,000 आदमी कत्ल किए। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बिठाईं, सो अरामी भी दाऊद के खादिम बनकर हदिये लाने लगे। और खुदावंद ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने हदोद अजर के मुलाजिमों की सोने की ढालें छीन लीं और उनको यरूशलेम में ले आया। और दाऊद बादशाह बता और बेरोती से, जो हदोद अजर के शहर थे, बहुत सा पीतल ले आया। और जब हमात के बादशाह तोगी ने सुना कि दाऊद ने हदद अजर का सारा लश्कर मार लिया, तो तोगी ने अपने बेटे योराम को दाऊद बादशाह के पास भेजा कि उसे सलाम कहे और मुबारकबाद दे, इसलिए कि उसने हदद अजर से जंग करके उसे मार लिया, क्योंकि हदद अजर तोगी से लड़ा करता था। और योराम चांदी और सोने और पीतल के ज़रूफ अपने साथ लाया, और दाऊद बादशाह ने उनको खुदावंद के लिए मखसूस किया। ऐसे ही उसने उन सब कौमों के सोने चांदी को मखसूस किया जिनको उसने मगलूब किया था, यानी अरामियों और मुआबियों और बनी अमून और फलिस्तियों और अमालीकियों के सोने चांदी, और जुआबा के बादशाह रोहोब के बेटे हदद अजर की लूट को। और दाऊद का बड़ा नाम हुआ जब वो नमक की वादी में अरामियों के 18,000 आदमी मार कर लौटा। और उसने अदोम में चौकियां बिठाईं, बल्कि सारे अदोम में चौकियां बिठाईं, और सब अदोमी दाऊद के खादिम बने। और खुदावंद ने दाऊद को जहां कहीं वो गया फतह बख्शी। और दाऊद ने कुल इस्राएल पर सल्तनत की। और दाऊद अपनी सब रैयत के साथ अदलो इंसाफ करता था। और जोराया का बेटा योआब लश्कर का सरदार था। और अखीलोद का बेटा यहूसफ्त मुअर्रख था। और अखीतोब का बेटा सद्दूक और अबीयातिर का बेटा अखीमलेक काहिन थे। और शराया मुंशी था। और यदुआ का बेटा बनाया करेतियों और फलिस्तियों का सरदार था। और दाऊद के बेटे काहिन थे। दूसरा सैमुएल 9वां बाब। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जेबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जेबा है? उसने कहा, हां, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा,
کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا، اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا میفیبوست داؤد کے پاس آیا، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، میفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر میفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا، اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر میفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور میفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب میفیبوست کے خادم تھے۔ سو میفیبوست یروشلم میں رہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا، اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ دوسرا سیموئیل 10واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنیامین کا بادشاہ مر گیا، اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا، جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنیامین کی سرزمین میں آئے، اور بنیامین کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر اور اس کو غارت کرے؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی، اور ان کی پوشاک بیچ سے سورین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے۔ سو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یرہو میں رہو، اس کے بعد چلے آنا۔ جب بنیامین نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنیامین نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زویبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو اور میکا کے
बादशाह को 1000 सिपाहियों समेत और तौब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अम्मोन निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी। और जोबा और रुहोब के अरामी और तौब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है, तो उसने बनी इस्राएल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया। और उसने बनी अम्मोन के मुकाबिल सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगें तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अम्मोन तुझ पर गालिब होने लगें तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। सो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। पस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े, और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अम्मोन ने देखा कि अरामी भाग गए, तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बनी अम्मोन के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इस्राएलियों से शिकस्त खाई, तो वो सब जमा हुए। और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया, और वो हलाम में आए। और हदर अजर की फौज का सिपा सालार सोबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली, सो उसने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया। और अरामियों ने दाऊद के मुकाबिल सफराई की और उससे लड़े। और अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले। और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदर अजर के खादिम थे देखा कि वो इस्राएलियों से हार गए, तो उन्होंने इस्राएलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अम्मोन की फिर कुमक करने से डरे। दूसरा शमूएल 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा। और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बैत सेबा नहीं, जो हती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हती ओरिया को मेरे पास भेज दे।
سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے اور لوگوں کا کیا خیال ہے اور جنگ کیسی ہو رہی ہے۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا۔ پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا، اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟ پس تو اپنے گھر کیوں نہ گیا؟ اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم، مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ جا، کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔ سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلم میں رہا، اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا، اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یروبست کے بیٹے ابیملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبس میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کو ریگتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔ تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے، اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو۔ سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے
اس کے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ دوسرا سموئیل 12واں باب۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر، دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی، اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی، اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا، اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خداوند سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی
تو اس نے ہماری بات نہ مانی۔ پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے۔ پر اب وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بیتسبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدی یدا رکھا۔ اور یوآب بنی عمون کے ربا سے لڑا، اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا۔ اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا۔ پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 کنتار تھا، اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کا بہت سا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزاوے میں سے چلوایا۔ اور اس نے بنی عمون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔